बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, बाहर बैठे हुए लोग जिस तरीके से मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं, इसकी माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। शाहीन शहबाई साहब अपने आप को साफ़ी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो सहावत करते रहे, लेकिन बेशतर उम्र का हिस्सा उन्होंने अमेरिका में गुजारा। आजकल भी अमेरिका में मुकीम हैं। उनका आज एक ट्वीट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि आज एक इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि जुल्म और जबर का दौर कैसे ख़त्म होगा, तो मैंने उन्हें 1968 का वाक़या याद दिलाया और ये कहा कि 20 फुट दूर खड़े एक शख्स ने, एक लड़के ने, हाशिम ने जनरल अयूब खान पर गोली चलाई। गोली तो नहीं लगी, लेकिन अयूब खान के जो है उसकी ताकत का महल जो है वो धड़म तख्ता हो गया। गोया इस मुल्क के अंदर बाहर बैठे हुए लोग जो अपने आप को साफ़ी भी कहते हैं, इस वक्त उकसा रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी नौजवानों को, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इसका मुल्क को कितना नुकसान पहुँचेगा। ये वही लोग हैं जो किसी गैर मुल्की एजेंडे पर या किसी गैर मुल्की इमदाद पर पल कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सख्ती से कंडेम किया कि जो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई जा रही है और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन का एक बार फिर सोशल मीडिया पर आगाज़ किया गया है, इसको सख्त इसकी मजम्मत भी की गई और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी इरादा किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्रवाई कब होगी, कब तक ये सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग अपने ही मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते रहेंगे। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और साथ साथ इमरान खान साहब को गिला शिकवा है अपनी ही अदालतों से, उन अदालतों से जिन्हें उन्हें मुसलसल रिलीफ मिलता रहा। अब अगर उन्हें अदालतों में पेश होना पड़ता है तो गिले शिकवे उनकी ज़बान पर आते हैं। इसी पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल अहमद, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी साहब, और सीनियर साफ़ी जनाब रिजवान रज़ी साहब। मुजीबुर रहमान शामी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं इस वक्त भी इलेक्शन के हवाले से जो है वो अमूमी तौर पर ये देखा जा रहा है कि एक बेयकीनी की, गैर यकीनी की कैफियत है कि इंतखाबात कब होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे। ये गैर यकीनी की कैफियत क्यों है? देखिए, ये तो हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है मामला। जब भी इंतखाबात होने होते हैं ख्यासाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि वक्त पे नहीं होंगे और ताख़ीर होगी, एक हरबा इख्तियार किया जाएगा, दूसरा हरबा इख्तियार किया जाएगा। लेकिन ये जो इंतखाबात अब मुनक़्क़द होने हैं उसके बारे में तो चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी बात वाज़ेह तौर पर कह दी थी कि वो अपनी हुकूमत जो है उससे दस्तबरदार हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी यूँ ही असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात के इंतज़ामात करेगा। तो मेरा ख्याल कोई ऐसा अबहाम होना नहीं चाहिए और मेरा ख्याल दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात जो है इंशाल्लाह हो जाएंगे। शामी साहब, शाहीन शहबाई साहब मुल्क के एक सीनियर साफ़ी रहे हैं, अमेरिका में मुकीम हैं। अगर उनका ट्वीट आज मेरे सामने पड़ा है, जिस किस्म की हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं अपने ट्वीट्स के ज़रिए कि मैंने जो है वो देखा था कि अयूब खान के ऊपर एक शख्स ने फायरिंग की और उसके बाद उनकी जो है वो इक़्तिदार के ज़वाल का आगाज़ हो गया। इस किस्म की बातें करना, आर्मी चीफ़ को टारगेट करना, ये मुनासिब रवैया है या ये अब समझते हैं कि सोची समझी प्लानिंग के साथ ये सब हो रहा है? देखें, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं या किसी और मगरबी मुल्क में रह रहे हैं, वो जो चाहें ऊट पटांग बातें कर लें, हम उनकी ज़ुबान तो नहीं रोक सकते, ठीक, लेकिन उनको चाहिए कि वो एहतियात से बात किया करें और पाकिस्तान के मामलात में बड़ी जिम्मेदारी से बात करने की ज़रूरत है और वतन से दूर बैठकर इस तरह की अफवाहें फैलाना और खबरें करना ये ज़ेब नहीं देता इन लोगों को जिन पर पर्सनैलिटी का लेवल भी लगा हुआ है। तो बहरहाल पाकिस्तान में तो देखें, इस वक्त एक दस्तूर के ताबे हुकूमत कायम है और उसके मुताबिक काम चल रहा है। को माशाल्लाह तो मुल्क में नाफिज नहीं है। जो भी तजावुज़ात हैं, जो भी लोगों की शिकायत हैं, वो अदालतों में जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनका अजाला भी हो रहा है। लेकिन हुकूमत तो बहरहाल एक मुंतखब हुकूमत है कि पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है
اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو پارلیمنٹ کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، تو ہمیں مطلب ہے جو خرابی ہے جس حد تک ہے اسی حد تک اسے رکھنا چاہیے، اسی حد تک بیان کرنا چاہیے۔ شامی صاحب، یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن سے پہلے، جب الیکشن کمپین شروع ہونے لگے گی، اس سے پہلے ہی میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان آ جائیں گے، مسلم لیگ نواز کی کمپین کی وہ خود قیادت کریں گے، لیکن ابھی تک مسلم لیگ نواز اس حوالے سے بھی کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر پائی واپسی کے حوالے سے۔ آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں ساری صورتحال کا؟ جی میرا تو اندازہ یہ ہے کہ وہ ستمبر کے مہینے میں واپس آئیں گے، اور اس کے بعد جو بھی یہاں سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز کریں گے۔ جب یہ جو عدلیہ کے ایوانوں میں جو تبدیلی آ جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کا خیر مقدم کریں گے یہاں، میرا تو اندازہ یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خرم روکڑی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں میں۔ مثلا باہر بیٹھے ہوئے لوگ جس طریقے سے آج بھی افواج پاکستان کو، آرمی چیف کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سینئر صحافی جو ملک سے باہر گئے آج امریکہ میں مقیم ہیں، پھر شہباز گل صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی جس طریقے سے باہر سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب کیا جائے، افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ان ممالک میں جہاں پہلے ہی اس قسم کی لابیز موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں۔ ملک صاحب، پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ شر پھیلایا، ہر وہ خباثت کی، ہر وہ غلط لائن کراس کی کہ جس سے انہوں نے اپنے ملک کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اپنی ایک کاز کے لیے۔ اور اب دیکھا یہ جائے کہ وہ کاز کیا تھی۔ اگر ان کی کاز کو بہتری بھی تھی نا ان کے دلوں کے اندر، تو جو راستہ انہوں نے اڈاپٹ کیا اس میں سوائے ملک دشمنی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کی کاز کے اندر بھی گڑبڑ تھی، کاز بھی ان کی خباثت سے بھرپور تھی، اور انہوں نے راستہ بھی خباثت کا ہی چنا۔ اسی اسپیسیفک ٹویٹ کے اوپر آ جائیں۔ اب ان کے دماغوں کے اندر ایک خور خناس بنا ہوا ہے۔ لیٹس بی ویری کلیئر کہ ہے کیا ان کے دماغوں میں خناس؟ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے دو تین سٹوج اور غلاظت سے بھرے ہوئے دماغ اور اس ملک دشمنی کے اندر بکے ہوئے وہ لوگ، کچھ ان کو آپ صحافیوں کو تو پہلے ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ وہ صحافیت نہیں ہے، آپ ان کو ڈکلیئر کر دیں۔ یہ میری آپ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے۔ اب اس کی ٹویٹ کے اندر وہ مثالیں دے رہا ہے کہ جی یہ ہو گیا تو ایک بندے نے فائر کر دیا تو یہ وہ ہے۔ وہ بیسیکلی سمجھ رہا ہے، ان کا جو یہاں پہ بیٹھا ہوا مرشد ہے اور اس مرشد کی جو سائنس ہے یا جو بھی اس کے ساتھ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک شخصیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو ان تمام اس کچھ ٹولے نے اپنی خباثت سے روکنے کی کوشش کی کہ یہ مقام اعلیٰ تک نہ پہنچے، اور انہوں نے اس دوران میں ہر گندی حرکت کی، چاہے بچے مارے جائیں، خونی انقلاب کے نعرے، حقیقی آزادی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے کیا، اور ان کا بیسک ایم یہ تھا کہ یہ اپنی ایک ٹیم لا سکیں اور اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام شیطانیت میں اور اس نیگیٹیوٹی میں اور اس دھوکے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فیل کیا، اور ملک سٹیبلٹی کی طرف آ گیا آن دا بیسس آف میرٹ۔ اپنی اپنی جگہ پر بڑے لوگ تعینات ہو گئے اور اب ملک چل پڑا ہے راستے کے اوپر۔ اب ان کے شیطان ذہنوں کے اندر ایک اور چیز آئی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا جی ہی از رسپانسبل، اور کل یہ شخص نہیں ہوگا تو پتہ نہیں ان کے لیے کیا ہو جائے گا۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ادارہ جو ہے ایسے کام نہیں کرتا، اس کو مشورے دینے والے یا اس کا اپنا دماغ یا اس کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو I don't know how do they think، اور وہ چاہتے کیا ہیں۔ اس ٹویٹ کا مرکز جا کے جڑتا ہے زمان پارک کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ شخص، اور اس کی آپ سوچ دیکھیں کہ ہی تھنکس کہ کل یہ نہیں ہوگا تو میں یوں کر دوں گا۔ یا بھائی تم کچھ بھی اللہ کے حکم سے نہیں کر سکو گے، تمہاری اصل سوچ کو یہ شاہین صاحبائی کیا ہے؟ وہ تو ایک سٹوج ہے، ایک مورا ہے جو ملک دشمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس لیے یہ دونوں اکٹھے ہیں کہ ان دونوں کا ٹارگٹ ہی ملک دشمنی ہے۔ ہی تھنکس کہ جی کل یہ ہو جائے گا تو ہم پھر آ جائیں گے تو یہ وہ ہے۔ یہ وہ دیوانے ہیں، یہ وہ پاگل لوگ ہیں، یہ وہ ملک دشمن لوگ ہیں جو تمام اپنی پالیسیز، غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر کوشش کر چکے ہیں، اور اب آ کر یہ دعائیں اب آ گئے ہیں بددعاؤں کے اوپر۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ ان کو بددعائیں دیتا سنیں گے کہ جی آسمان سے کچھ ایسے گرے تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ،
ملک صاحب یہ جنونی، وحشی اور ایک کلٹ کا ایک لیڈر ہے، اور اس کے یہ کچھ لوگ ہیں، اور اس جنونیت، اس کلٹ کے لیڈر کی یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہے، اس کو اس تناظر میں دیکھیے۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ اس کا انفلوئنس ہے ہر جگہ پہ، یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بندے نہیں ہوں گے تو پاکستان میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو تم نے اس دن جھنڈا لگایا، اس وقت تم نے ایک ٹائر کے اندر جھنڈا لگایا، تم نے اپنے جھنڈے کو اپنے گھر میں بھی کسی مضبوط جگہ پہ نہیں لگایا کہ جہاں پر وہ مہینہ ڈیڑھ کھڑا رہے، ٹائر میں جھنڈا لگایا اور ٹائر اٹھا کے پھینک دو تو جھنڈا بھی گیا، اور جھنڈا لگاتے وقت اس کے ساتھ تھے 8 سے 10 آدمی۔ میں پہلے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کا اصل چہرہ کھلتا آئے گا، اس کی زبان سے اس کے دل کا ذائقہ معلوم ہوتا رہے گا۔ اب کچھ دنوں بعد یہ بددعاؤں پہ بھی آئے گا۔ حیرت یہ ہے، میں آتا ہوں واپس روکری صاحب، اتنی بڑی جی روکری صاحب میں واپس آتا ہوں۔ رضوان رضی صاحب، یہ شاہین سبائی صاحب ملک کے سینئر صحافی کہلاتے ہیں، دانشور ہیں، ماشاءاللہ امریکہ میں مقیم ہیں، وہاں امریکہ سے وظیفہ لیتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، اور وہ آج ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ موعید پیرزادہ صاحب کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جبر کا دور کب ختم ہوگا، تو میں نے ایک واقعہ ان کو بتایا کہ 1968 میں 20 فٹ دور ایک شخص نے جو ہے جس کا نام ہاشم تھا، انہوں نے جنرل ایوب خان پر فائر کیا، فائر تو لگا نہیں، لیکن اس کے بعد جبر کا محل دھڑام سے گر پڑا۔ اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اپنے ریاستی اداروں کے سربراہان کے اوپر اس قسم کے قاتلانہ حملے کی لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہو؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شاہین صاحبائی صاحب جو ہیں وہ صحافت میں اپنے ماموں کی وجہ سے آئے۔ ان کے ماموں جو ہیں احمد علی خان صاحب جو ہیں بہت پائے کے صحافی رہے، ڈان کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ یہ ان کی واحد کوالیفیکیشن ان کا بھانجا ہونی تھی، اور ان کی جو وہاں پہ تقرری رہی ہے امریکہ کے اندر ہی یہ ڈان کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہوتے تھے، اور اس کے بعد یہ پاکستان میں تشریف لائے اور پتہ نہیں کیا چیز، جیسے ہی ماموں جو تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ان کی ادارے کے ساتھ جو منسلک ہونا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح سے انہیں سرکاری عہدے پہ متمکن کر دیا جائے۔ پہلے زرداری صاحب کو کہا کہ مجھے امریکہ میں سفیر بنا دے، انہوں نے نہیں بنایا، یہ ان کے خلاف ہو گئے۔ پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی منت کی۔ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور رستہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یاد نہیں ہے کہ 1979 میں ایک کلٹ تھا امریکہ کا، اس کے لیڈر نے بھی یہی کہا تھا کہ تم مر جاؤ، تو تقریباً کوئی 719 لوگوں نے اپنے بچوں سمیت اپنی بیویوں سمیت خودکشی کر لی۔ تو کلٹ کے لیڈر تو ایسے ہوتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ وہ انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور نمبر دوسرا پہلو ہے کہ وہ اس خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ خواہشات جو ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جہاں پہ خطاب کرنے کی کوشش کی ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے امریکہ کے اندر ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا سے، انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب ہم نے جناب عمران خان کا خطاب نہیں سننا۔ پھر اس ہال سے، اس جگہ سے، اس پریمیسز سے کچھ دور جو تھا انہوں نے جا کے تو ایک چھوٹا سا جگہ کرائے پہ لی، اور وہاں پہ انہوں نے یہ والے خطابات جو تھے وہ کیے، اور خطابات کر کے تو انہوں نے اپنا رنگا راضی کیا جس کو کہنا چاہیے۔ دیکھیے وہ ہر جگہ سے مارجنلائز ہو رہے ہیں، اور یہ جو میل ہے اپنا پوسٹ ہے جناب شاہین صاحبائی صاحب کی، یہ اس ڈیسپریشن کا اظہار ہے جو موم کی طرح ان کی کریڈیبلٹی، جو ان کی لائکلینس، جو بھی آپ سے کہہ لیں مقبولیت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ موم کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ادارے کے اندر میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے کہانیاں وہ مجھے اطلاعات باہم پہنچاتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں کہی، ٹھیک ہے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سمٹتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بری حرکت ہے، اس طرح کسی کو ابھارنا، کسی کو کہنا، یہ ٹائرنی ہے، یہ باقاعدہ جسے کہنا چاہیے بغاوت ہے۔ اور میں ایک بریک لے لوں رضوان رضی صاحب، یہ جو بغاوت کی طرف ابھارنا یا لوگوں کو تشدد پر اکسانا، یہ کافی عرصے سے اس کا آغاز کیا گیا، ایک ذہن سازی کی گئی، جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں کچھ جلسے کیے گئے، گھروں کو آگ لگانے کی بات کی گئی،
یہ ذہن سازی کس طریقے سے کیسے تیار کی گئی، اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینٹر رانا مقبول صاحب نے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ رانا صاحب بات ہو رہی ہے کہ ایک جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے، ملک کے سیاسی عمل میں انہوں نے حصہ لیا، وزارت عظمیٰ تک عمران خان صاحب پہنچے، 2 صوبائی حکومتیں ان کی رہی، لیکن جس قسم کے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے بعد بھی، آج بھی شاہین سبائی صاحب کا ٹویٹ ہو یا سوشل میڈیا پر ایک کمپین ہو، اس کمپین میں جو جس طریقے سے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے آرمی چیف کے حوالے سے، ملک کی فوجی قیادت کے حوالے سے، کیا یہ عمل کہیں رک پائے گا اور اس سے اداروں کو کتنا نقصان ہوگا؟ اگرچہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج اس کو بڑے جو ہے بولڈلی کنڈیم بھی کیا ہے کہ اس قسم کی جو رویہ ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم جناب والی، بات یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں اس کا، ساری سائنس کا، لا کی اینڈ پروسیکیوشن کی۔ یہ بات نہایت ہی ناقابل برداشت ہے قوم کی انٹیگریٹی کے لیے اور ملک کے فیوچر کے لیے۔ لیکن میرا ایک سوال بھی تو ہے نا اس پہ کہ آپ کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی ایویڈنس موجود ہے، سونوگرافک ایویڈنس ہے، فورینسک ایویڈنس ہے، گرافک ایویڈنس ہے، الیکٹرانک ایویڈنس ہے، کوربوریٹری ایویڈنس ہے، کرمنل کانسپریسی کی ایویڈنس ہے، ابیٹمنٹ کی ایویڈنس ہے، اور پھر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، کنفیشنل ایویڈنس ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشنل ایویڈنس ہے۔ کون سا ایسا پیس آف ایویڈنس جو اویلیبل نہیں ہے which is connecting all these people with the crime؟ تو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے، کیوں پروسیکیوشن شروع نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھتے رہیں گے اسی طرح ہی جتنے بھی ہمارے جو پلرز ہیں پروسیکیوشن کے، لا کے، ٹرائل کے، ان کو کیوں موبلائز نہیں کرتے، ان کو لانچ کیوں نہیں کرتے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک کرائم ہو گیا، اتنا گھاسٹلی کرائم ہوا ہے and you are not taking any action۔ آپ نے ٹھیک ہے کچھ لوگ پکڑ کے بٹھا لیے ہیں، بھئی ان کی پروسیکیوشن بھی تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں نکل رہی ہیں نا، اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ پھر اگلوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں جو اتنے بڑے ظلم کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس بندے کی انٹینشن کیا ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف میڈیا پہ تقریریں کرنے سے ہم کام نہیں چلا سکتے ہیں۔ we'll have to take substantive action رسول صاحب، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، کیونکہ جو طالب علم کی میں حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح کی ایویڈنس چاہیے۔ ہر طرح کی ایویڈنس موجود ہے جو ریبٹیبل ہے، انونسبل ہے۔ تو اب اگر اس سے زیادہ ٹھوس ایویڈنس کیا ملے گی؟ یعنی آپ کو ویڈیوز میں ہیں، آڈیو، کیا چیز نہیں ہے جو میں نے سائنٹیفک ایویڈنس کی بھی بات کیا ہے۔ تو مہربانی کریں آپ اس کے اوپر فوری طور پر پروسیکیوشن شروع کریں۔ خرم نوکری صاحب، رانا صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ آج ریز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے، پروسیکیوشن آپ کرتے نہیں ہیں، گرفتار آپ کرتے نہیں ہیں، ڈرتے کس بات سے؟ حکومت کس بات سے ڈرتی ہے؟ اگر ایک شخص اداروں کو للکار رہا ہو، اگر ایک پارٹی جو ہے اس کے ورکرز جو ہیں وہ اداروں کے اوپر حملے کر رہے ہوں، ان کے ثبوت سارے موجود ہوں، تو پھر یہ کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے موقع ملتا ہے جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک پوری کمپین چلائی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کا وفد مل گیا، آئی ایم ایف کے وفد ملنے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ اب مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان صاحب حکومت میں آئیں گے۔ جب اس قسم کی بے یقینی کی کیفیت ہوگی تو لوگ تو بیان بازی جاری رکھیں گے۔ دیکھیں ملک صاحب، اس کو سہولت کاری مہیا رہی ہے، اور جس آرڈر سے رہی ہے جہاں پہ ترازو ہیں اس کو وہاں سے سہولت کاری مہیا رہی ہے اور بے انتہا رہی ہے، اور اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، حکومت وقت کو بھی پتہ ہے، تمام کو بھی پتہ ہے۔ دوسرا، کلٹ کو میں اگر پرسنلی کہوں تو کلٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ایکسپوز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وقت لگتا ہے کیونکہ وہ لے جاتا ہے لوگوں کو ایموشنل ڈس آرڈر کے اندر، اور وہ ایموشنل ڈس آرڈر کے اندر بہت بڑے لوگوں کو جب لے کے چلا گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپوز ہوتا گیا۔ یہ شاہین صاحبائی والی جو سٹوج کی ایک ٹویٹ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپوز آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کو یہاں روکیے۔ 3 دن پہلے آپ دیکھیں فرسٹریشن کے اندر اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے اندر وہ اپنے یوٹیوب کہیں کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ ویلاگ میں کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ظلم برداشت نہ کرو، مر جاؤ۔ اس سے 15-20 دن پہلے سپیس کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم مر جاؤ۔
اس وقت تو فکر کیجئے کہ جو بندے اس کے ساتھ 10 12 یا 20 25 یا 30 موجود ہیں، کہیں ان کو سامنے بٹھا کے زہر کی یا کوئی پستول دے کے ان کو نہ کہہ کہ مر جاؤ اور وہ مر جائیں۔ اس لیے اس بیمار ذہن کا بہت درست علاج ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ تمام کو سوچنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر آج خود اب نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کس ڈائریکشن کے اندر جا رہا ہے۔ جس بندے کی ذہنی کیفیت اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور جہالت اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ قرآن اللہ کی کتاب کو، جہاں پر کتنا بڑا آفاقی دین ہے کہ اگر موت سے بچنا ہے تو وہاں پر حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، کہ زندگی کو کتنا قیمتی اللہ تعالیٰ نے بنایا، کہ وہ چیز جو تمہیں عام حالات میں حرام ہے، لیکن موت آ رہی ہے تو تم نے اپنی موت کو بچانا ہے، تم نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کے لیے جتنی تمہیں ضرورت ہے تم اس حرام کو بھی کھا لو تاکہ تمہاری زندگی بچے۔ اللہ زندگیوں کی کتنی زیادہ تقدس کا خیال رکھتا ہے، اور یہ قرآن کتنا زیادہ زندگی کو اہمیت دیتا ہے، اور یہ شخص اللہ کے نام کے اوپر قرآن کو غلط کوٹ کر کے لوگوں کو مرنے کی ترغیب دے رہا ہے، کہتا ہے مر جاؤ۔ تو this is the worst cult Pakistan has ever faced in his life۔ لیکن رانا صاحب جو بات کریں خرم صاحب، اگر یہ موقع آپ دیتے رہیں گے، گرفتار نہیں کریں گے، سزا اور جزا نہیں ہوگی، تو پھر لوگ تو اس قسم کی مہم جاری رکھیں گے۔ ملک صاحب this is the right time, the cases should culminate now۔ اس کے اوپر چیزیں مکمل ہونا ضروری ہیں۔ یہ وقت جو گزرا اس کے اندر بھی ہو تو بہت پہلے جانا چاہیے تھا۔ پھر کہتا ہوں شر میں سے خیر نکلتی ہے۔ اس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ایکسپوز بھی بہت ہوئے ہیں، بہت سارے وہ لوگ جو واقعی اس کے ٹرانس میں آئے ہوئے تھے، آج جب ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو عقل آ گئی ہے۔ لیکن زومبیز کی یا اس کی کلٹ کی فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ وہ جو کلٹ ہوتی ہے اس کے پاس پیمانے نہیں ہوتے، وہ obsessed ہوتی ہے، ایموشنل ڈس آرڈر کا شکار ہوتی ہے، اور یہ خود اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے تو دنیا مر جائے۔ پاکستان نہیں، اس کو اس وقت دنیا بھی تباہ ہو جائے، اس کے آس پاس والے سارے مر جائیں، یہ سیٹسفیکشن فیل کرے گا۔ یہ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی میں میڈیا کے تھرو کہوں گا کہ اس کو پکڑ کے کہیں سائیکولوجیکل ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں کہ what is he actually up to۔ اس کے کیسز کو جلد سے جلد کنوین ہونا چاہیے ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں واپس۔ رضوان عزیز صاحب، رانا صاحب نے جو کہا کہ پراسیکیوشن سارے ایویڈنس موجود ہیں، محض ایکسپوز کرنا کافی ہے، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی، یا کاروائی، پراپر کاروائی جس کے نتیجے میں کم از کم یہ زبانیں بند ہو سکیں جو اس قسم کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہیں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے جو فیلڈنگ لگائی تھی وہ پاکستان کی ہر شعبے میں لگائی تھی۔ تعلیم سے شروع ہو جائیے، میڈیا پہ آ جائیے، اس کے بعد اس ملک کی عدلیہ میں آ جائیے، پھر عدلیہ کے لیے جو پراسیکیوشن چاہیے ہوتی ہے اس میں چلے جائیے، پولیس میں چلے جائیے۔ ہر جگہ کے اوپر عمران لور یا عمران کلٹ کے جو فالوورز تھے، میں میجر صاحب کا ادھار لے رہا ہوں کہ وہ جو عمران کلٹ کے جو فالوورز ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ لاہور پنجاب کا پروسیکیوشن جنرل جو ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکا، اسے چھٹی پہ بھیج دیا گیا کیونکہ وہ ہر کیس خراب کر دیتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں عدلیہ کے اندر جس شخص نے عدالت کے اوپر حملہ کیا وہ عدالت کی فائل اٹھا کے ساتھ لے گیا تاکہ اس کے خلاف چارج فریم نہ ہو سکے۔ عدلیہ نے اس کے خلاف آج کی تاریخ تک کیا ایکشن لیا؟ چارج فریم نہ ہو سکنے کے باوجود وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ حضور ابھی بھی توشہ خانہ کیس کے اندر کون سا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن وہ اسے نہیں چلنے دے رہے، اور ان کو پوری معاونت حاصل ہے ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی۔ وہ انہیں ہر چیز کے اوپر، یعنی کہ نئی جورسپروڈنس لکھی گئی اس ملک کے اندر۔ جو ہوتا ہے حفاظتی ضمانت ہوتی ہے کہ اس 24 گھنٹے سے یا 48 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے کہ ملزم جا کے پیش ہو جائے متعلقہ عدالت میں۔ یہاں پہ 15 دن کی حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے اور پھر مسلسل دیے چلے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پرسوں تو چیف جسٹس آف پاکستان نے نئی جورسپروڈنس لکھ دی ہے۔ وہ عدالت کا جو ہے وہ دائرہ اختیار وہ کمرہ عدالت سے اٹھا کے پریمیزز تک لے گئے اور کہا کہ پریمیزز سے گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، میں بھی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، اس ملک کے اندر کون سا لیڈر سیاسی نہیں ہے جو عدالت کے پریمیزز سے گرفتار ہوا ہے، کمرے سے باہر نکلا ہے، گرفتار ہوا۔ اور یہ تو روٹین کی بات ہے کہ ملزمان کی ضمانتیں
کینسل ہوتی ہیں, عدالت سے گرفتار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, گرفتار ہو جاتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے چونکہ فیصلہ آ چکا ہے اور فیصلے کے اوپر میننگ فل کرٹیسزم ہو سکتا ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے تو ایک نیا پیرامیٹر طے کر دیا کہ جناب جب تک وہ عدالت کی کار پارکنگ میں بھی کھڑا ہوا ہے تو پولیس اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. میرا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ قتل کر کے کوئی جا کے وہاں کھڑا ہو جائے تو اس کی گرفتار نہیں کیا جا سکتا, اس کی گرفتاری نہیں ہو سکتی. یہ نئی جو ججمنٹ کل پرسوں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے عطا فرمائی ہے. چلیں رضی صاحب ایک اور بریک پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, بات کریں گے الیکشن کی تیاریوں کی. مسلم لیگ نواز استحکام پاکستان پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے پاس الیکشن 2023 کا بیانیہ کیا ہوگا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رانا مقبول صاحب, الیکشن قریب ہیں, الیکشن سر پہ آ چکے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اسی سال نومبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. مسلم لیگ نواز کے پاس بیانیہ کیا ہوگا الیکشن میں جانے کے لیے؟ دیکھو جی, بیانیہ تو قائد آئیں گے انشاءاللہ العزیز. ان کا جو ویژن ہے اور جو ایک مینیفیسٹو کی امپروومنٹ کی گئی ہے اور جو اور نئے سٹیپس لیے جائیں گے اکانومی کے لیے, سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے, فورن ریلیشنز کے لیے, مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے, ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے, انرجی سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے. بیسیکلی ہمارا جو ہوگا بیسیکلی یہ زیادہ کور کرے گا ڈیولپمنٹل پروگرامز کو, چونکہ میاں نواز شریف کی اپنی کریڈیبلٹی ہے اور جب بھی ان کو آئے ہیں وہ پاور میں, اگرچہ ان کو کام تو نہیں کرنے دیا گیا, چاہے وہ 91 سے 93 تک رہے تو نہیں کرنے دیا, کاکڑ فارمولہ آ گیا. لیکن اس وقت ان کی یہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ کا یہ حال تھا کہ منموہن سنگھ کو خود آنا پڑا اور اس نے آ کے سسٹم کو اسٹڈی کیا اور وہاں جا کے کاپی کیا. اس وقت انڈیا کے حال یہ تھا کہ ان کے پاس 2.1 بلین فارن ریزروز تھے, $1 بلین, 2.1 بلین یہ حالت تھی. اور جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو ان کی حالت بدلتی گئی. ایک فیکٹر ضرور تھا ان کے حق میں, وہ تھا فیکٹر آف کنٹینیوٹی, کیونکہ وہاں باہر سے کوئی کار آزما نہیں آیا. انہوں نے کسی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا اور نہ نظام کو ریورس کیا. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 2.5 سال کام کرتے ہیں, پہلا سال وہ کرتے ہیں کام, دوسرے سال میں ان کو کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, تو پھر اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے. اسی طرح آگے بھی دیکھ لیں, آخر تک ابھی جو ہوا ہے, اب سارے جو چیخو پکار کر رہے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے ظلم کیا ہے. 2017 میں ان کو بلا وجہ نکالا گیا اور ایک بہانہ بنا کے اور ملک کی تاریخ کو جو ہے تاریخ کرنے کی کوشش کی گئی. چلتا بڑا نظام جو ہے تلپٹ کر کے رکھ دیا. گروتھ بھی ٹھیک تھی, روزگار بھی مل رہا تھا, ملک ترقی کر رہا تھا, اس طرف سے فورن ڈیولپمنٹ آ رہی تھی, سی پیک آ رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا بندہ ہونا چاہیے. جو انہوں نے بندہ لے کے آیا پتہ نہیں وہ کس بھوت پریت کا عقیدت مند ہے, اس نے آ کے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. اس لیے یہ جتنے ہیں نا مشنری کرنے والے یا جو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں باہر بیٹھ کے, اگر وہ نہیں کریں گے, میاں صاحب یہاں موجود ہوں گے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ودن منتھس ہماری جو ہے وہ حالت بدلنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. خرم روکھڑی صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کے پاس بیانیہ کیا ہوگا, کیونکہ آپ لوگ سارے پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئے؟ ہمارا جو ہے نا منشور ملک صاحب آپ کو 2-3 دن تک آفیشلی اناؤنس ہو جائے گا. ہمارا بیانیہ وہی ہے. ہمارا بیانیہ ہے کہ ریفارمز, اپ گریڈیشن آف پاکستان, اداروں کی مضبوطی, عوام کو ان کے حقوق کی فراہمی, عدل کو سب کے لیے برابر کرنا, اسٹیٹس کو کا خاتمہ اور اہلیت کی بنیاد پر, قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کو آگے لے کے آنا. پولیٹیکل پارٹیز کا مضبوط ہونا, شخصیات کا مضبوط نہ ہونا. شخصیات کا کردار میں, علم میں, فہم میں, کردار میں مضبوط ہونا. آپ کا ٹارگٹ پی ٹی آئی عمران خان ہوں گے؟ شخصیت مضبوط ہے سر. آپ کا ٹارگٹ عمران خان اور پی ٹی آئی ہوں گے؟ نہیں, عمران خان کا پی ٹی آئی اور عمران خان سے ہمارا کیا تعلق.
اور اس وقت عمران خان تو ایک کلٹ ہے اور وہ بیٹھ کے اپنی وہ جو کوئی نئی ایک بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ٹاک اباؤٹ ہم جو اس کے بیانات آ رہے ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں سر دے ہی ہے بیانیاں. آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو لائیں گے, آپ اسمال میڈیم انڈسٹری کو لائیں, آپ اکانومی کو اپ گریڈ کریں. یہ جو 25 کروڑ کا ہمارا ملک ہے, نوجوان ان میں سے زیادہ ہیں, ان کے فیوچر کا ہم فکر کریں گے. ہمارے لیے ضروری یہی ہے. ہم اس کے علاوہ اگر نہیں کرتے, ہم اپنی اکانومی بلٹ اپ نہیں کرتے, ہم چائنا کے ساتھ سلک جو روٹ ہے اس کی طرف نہیں جاتے, ہم سینٹرل ایشین سٹیٹس تک نہیں پہنچتے, تو پاکستان آپ کرائسس کے اندر مزید لے جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ یہ ملک اس طرف جائے. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو دی ڈائریکشن جہاں پہ خرم صاحب مجھے پروگرام اور مائنڈ اپ کرنا ہے. رضی صاحب یور پوائنٹ آف ویو کہ کیا بیانیہ کس کا طاقتور ہوگا الیکشن میں؟ دیکھیں پی ایم ایل این کے پاس جو بیانیہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نواز شریف کے دور کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئی ہے اور نواز شریف آ گیا ہے. کم از کم ایک گزشتہ 15 ماہ کی کارکردگی جو ہے وہ عام عوام کے لیے تو ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کو پیش کر کے اس کے لیے الیکشن میں جائیں. ٹھیک ہے. اور جو اپنا یہ جو استحکام پارٹی ہے اس کا بیانیہ یہی ہوگا کہ جناب جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ درست آدمی نہیں ہے اور وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے تھے. ٹھیک. اس دوران پی ٹی آئی کا بیانیہ بہت خوفناک ہوگا. وہ مظلومیت کا بیانیہ بھی اوڑیں گے اور وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. نااہل عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی الیکشن میں کیسے جیتے گی؟ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے اس کا حال تقریباً وہی ہوگا جو پی ایم ایل کیو کا حال جو ہے وہ 2008 کے الیکشن میں ہوا تھا. یہ روکڑی صاحب جو ہیں یہ میرے گواہ رہے, ان کا اگلے الیکشن میں وہی حال ہونا ہے. ٹھیک ہے. خرم روکڑی صاحب, رضوان رضی صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب, رانا مقبول صاحب, چاروں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:03 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.